जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सीआरपीएफ के 78 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर पुलवामा के इलाके लितपोरा में एक खुदकश हमला हुआ। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने कबूल की। इतने बड़े वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देना ये जल्दी क्यों थी? पाकिस्तान ने न सिर्फ इन इल्जामात को रद्द किया बल्कि तहकीकाती तावन की पेशकश भी की। पाकिस्तान की फजाइया ने 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिडॉट के नाम से जवाबी कार्रवाई की। अभिनंदन की गिरफ्तारी और पाकिस्तान के प्रोफेशनल रवैये ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बहुत पजीराई दी। इस वाक़े ने भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को बेनकाब किया और साबित किया कि कैसे दो मुल्क किसी भी तरह आपस में गलत रिपोर्टिंग की वजह से लड़ाए जा सकते हैं। स्टोरीज विद कासिम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम अब्बास। 14 फरवरी 2019 की दोपहर जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सीआरपीएफ के 78 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर पुलवामा के इलाके लितपोरा में एक खुदकश हमला हुआ। हमलावर 22 साल आदिल अहमद डार जो मुकामी कश्मीरी नौजवान था, उसने बारूद से भरी कार काफिले की एक बस से टकरा दी, जिसके नतीजे में 40 सीआरपीएफ एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। ये हमला भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में दहाइयों से जारी शोरिश के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पे होने वाला सबसे महलिक हमला था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मुकीम अस्करियत पसंद ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने कबूल की। ताहम पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी किस्म की मदाखलत से इनकार किया और भारत के इल्जामात को मुस्तरद किया। हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तानी मसनूआत पे दरामदी ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी। इसके अलावा भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF पर जोर दिया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। इस वाक़े ने भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान 2019 की सरहदी झड़पें भी हुई। भारतीय हुकूमत ने इस हमले को अपनी इंतखाबी मुहिम में भी इस्तेमाल किया, जिससे सियासी माहौल में मज़ीद गर्मा गर्मी पैदा हुई। हमले की तहकीकात के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 19 अफराद को मुल्ज़िम ठहराया, जिनमें से 7 को हलाक कर दिया और 7 को गिरफ्तार कर लिया। ताहम हमले में इस्तेमाल होने वाले धमाके खेज मटीरियल था, उसके बारे में पता ही नहीं चलाया जा सका। ये वाक़या न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की नाकामी को बेनकाब करता है बल्कि सियासी मकासद के लिए कौमी सलामती के मसाइल के इस्तेमाल पर भी सवालात उठाता है। क्या ये हमला महज एक इंटेलिजेंस नाकामी थी? इसे सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया? ये सवालात आज भी जवाब तलब हैं। पुलवामा हमले के फौरन बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। कोई वक्त नहीं ज़ाया किया। ऐसा लगा जैसे किसी मनसूबा बंदी के तहत पहले से तैयार शुदा बयानिया पेश किया जा रहा हो, बना बनाया चूरन। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देना ये जल्दी क्यों थी? क्या ये सियासी मुफादात का खेल था? इतनी आपकी इंटेलिजेंस तेज थी तो पहले ही पकड़ लेते। भारतीय हुकूमत ने अवामी जज्बात को भड़काने के लिए मीडिया को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून पैदा किया और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस हमले को अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया। ये सब उस वक्त हुआ जब भारत के अंदर से ही मुख्तलिफ हल्के सवालात उठा रहे थे कि हमले से पहले इंटेलिजेंस इतलात के बावजूद सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। हैरान कुन बात यह है कि इस हमले का जिम्मेदार करार दे जाने वाले ग्रोह के सरबराह मसूद अजहर की भारत ने खुद रिहाई की थी, जब वो 1999 में कंधार त्यारा अगवा के वाक़े में दहशतगर्दों के मुतालबे पर आज़ाद किया गया था। इस पस मंज़र में भारतीय हुकूमत की अपनी पॉलिसियों पे भी सवाल उठता है। पाकिस्तान ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात को रद्द किया बल्कि तहकीकाती तावन की पेशकश भी की। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने वाज़िया तौर पे कहा कि भारत शवाहिद फराहम करे तो हम कार्रवाई कर देंगे, लेकिन भारत ने इस पेशकश को नज़रअंदाज कर दिया। क्या वजह थी?
یہ حملہ بھارت کی اندرونی ناکامیوں کا آئینہ بھی دکھاتا ہے۔ جس قافلے پر حملہ ہوا وہ ایک انتہائی حساس علاقے سے گزر رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ہائی رسک علاقے میں اتنے بڑے قافلے کو کیوں اجازت دی گئی تھی؟ پلوامہ حملے کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ بھارتی حکومت نے ہی اٹھایا۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پلوامہ حملہ اور اس کے بعد کا بیانیہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارتی حکومت نے 26 فروری 2019 کو پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں فضائی حملہ کیا۔ اس کارروائی کو بھارتی میڈیا اور حکومت نے ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ جیش محمد کے تربیتی کیمپ پر حملہ ہوا تھا جہاں سینکڑوں دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ بھارت نے حملے کے فوراً بعد دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی مکمل طور پہ کامیاب تھی۔ جیش محمد کے ایک بڑے کیمپ کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت کے مطابق اس حملے میں 300 سے 400 دہشت گرد ہلاک ہوئے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے اس دعوے کے حق میں کوئی ٹھوس شواہد پیش ہی نہیں کیے۔ بین الاقوامی میڈیا، سیٹلائٹ تصاویر اور دیگر آزاد ذرائع نے ان دعووں کی تصدیق ہی نہیں کی۔ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق حملے کے بعد جس علاقے کو نشانہ بنایا وہاں دستوں کو نقصان پہنچا اور ایک چھوٹا سا گڑھا بھی بن گیا، لیکن کسی بڑی عمارت یا تربیتی کیمپ کو تباہ کرنے کے شواہد ہی نہیں ملے۔ اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت نے عوام اور دنیا کے سامنے اس کارروائی کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جس طرح کسی خاندان میں کسی پھوپھی کا کردار ہوتا ہے۔ پاکستان نے اس حملے کے فوراً بعد عالمی برادری اور میڈیا کو متاثرہ علاقے کے دورے کرنے کی دعوت دی تاکہ زمینی حقائق سامنے آ سکے، لوگوں کو پتہ چلے۔ اس دعوت کے باوجود بھارت نے اپنے دعوے پہ اصرار کیا اور اسے انتخابی مہم کا حصہ بھی بنایا۔ بالاکوٹ حملے کے بعد پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ پاکستان کی فضائیہ نے 27 فروری 2019 کو بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے مار گرائے، جن میں سے ایک پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس واقعے نے بھارت کے جنگی دعووں کو مزید مشکوک بنا دیا۔ عالمی میڈیا نے پاکستان کے جواب کو نہ صرف مؤثر قرار دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ بھارت نے اپنے مفادات کے لیے پلوامہ حملے کو استعمال کیا۔ سوال لیکن یہ ہے کہ کیا ایک جمہوری حکومت کو قومی سلامتی کے مسائل کو انتخابی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا عوام اتنے بیوقوف ہیں انڈیا کے کہ ان کو یہ سینس ہی نہیں کہ مودی کا ایجنڈا کیا ہے؟ بالاکوٹ حملے کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ بھارت کے دعوے شواہد کے بغیر تھے اور ان کا مقصد داخلی سیاسی فوائد حاصل کرنا تھا۔ بین الاقوامی برادری کو اس طرح واقعات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہی نہ ہو۔ بار بار الزام تراشی، بار بار تم نے کیا، فلاں نے کیا، چلتے چلتے پاکستانی جوابی کارروائی کو بھی بتاتے جاتے ہیں۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے 26 فروری 2019 کو بالاکوٹ میں مبینہ دہشت گرد کیمپ پہ حملہ کیا جیسے پہلے بتایا، جس کے جواب میں پاکستان کی فضائیہ نے 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریڈاٹ کے نام سے جوابی کارروائی کی، اور یہ آپریشن پاکستانی فوج اور فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت، درست منصوبہ بندی اور اعلیٰ حکمت عملی کا شاہکار تھا۔ پاکستانی فضائیہ کی حکمت عملی 3 پہلوؤں پر مشتمل تھی، 3 پوائنٹس پہ، 3 ایجنڈا سے۔ پہلا تھا مکمل نگرانی اور اس کی تیاری۔ بھارتی فضائیہ کے حملے کے بعد فوراً پاکستانی فضائیہ کو ہائی الرٹ پہ رکھ دیا گیا۔ پاکستان نے دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی اور اپنے دفاعی سسٹمز کو فعال کر دیا۔ دوسرا ایسا ہوا کہ سرحدی علاقوں میں ایئر سپیس کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان نے مسلسل گشت شروع کر دی، دشمن کو واضح پیغام دیا۔ 27 فروری کی صبح پاکستانی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کے پار بھارت کے اندر 6 مقامات پر لاک کر کے میزائل داغنے کا فیصلہ کیا۔ حملے کا مقصد صرف بھارت کو اپنی دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا، اس لیے جان بوجھ کے اہداف کو نشانہ نہیں بنایا گیا تاکہ جانی نقصان بھی نہ ہو اور صرف تنبیہ کی جا سکے۔ یہ حکمت عملی بھارتی قیادت کو سمجھانے کے لیے کافی تھی
کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. بہت قریب ٹارگٹس رکھے تھے لیکن مارا نہیں کسی کو. بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا شاہکار دیکھیں. پاکستان کے لڑاکا طیارے اپنی حدود میں رہ کے کارروائی کر رہے تھے جبکہ بھارتی فضائیہ نے جوابی حملے کی کوشش بھی کی. پاکستانی فضائیہ نے 2 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا تھا. ایک میک 21 جس کو مارا، جس کا پائلٹ ابھینندن DT از فینٹاسٹک والا پاکستانی حدود میں گرفتار ہوا، جبکہ دوسرا طیارہ MiG 27 آزاد جموں کشمیر کے علاقے میں گر کے تباہ ہو گیا. ابھینندن کی گرفتاری اور پاکستان کے پروفیشنل رویے نے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو بہت پذیرائی دی، تعریف کی پاکستان. پھر بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیکنیکل وکٹری کے اوپر بھی. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے JF Thunder 17 طیارے استعمال کیے جو ملکی سطح پر تیار کیے گئے تھے پاکستانی بینر. یہ بھارتی فضائیہ کے استعمال میں موجود MiG 21 اور MiG 27 کے مقابلے میں زیادہ جدید ہیں. اب ذرا تھوڑی سی افواہیں اور قیاس رائی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ایک افواہ یہ بھی تھی کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کو دھوکہ دینے کے لیے جدید الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی استعمال کی جس نے بھارتی ریڈار کو غیر مؤثر کر دیا، ڈسیبل کر دیا ریڈارز کو. کچھ بھارتی میڈیا ذرائع یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ پاکستان نے اپنے F-16 طیارے استعمال کیے ہیں، لیکن پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ کارروائی مکمل طور پہ JF Thunder 17 طیاروں کے ذریعے ہی کی گئی ہے. باقی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے کوئی کاغذ سے جہاز بنائے ہیں. بھارتی میڈیا نے جنگی جنون کو ہوا دی جس سے دونوں ممالک کے درمیان میں کشیدگی میں اضافہ ہوا. بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی تھی نا. اس کے برعکس بین الاقوامی برادری نے تعامل اور مذاکرات پہ ہی زور دیا. روس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی آفر کی تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے. امریکہ اور فرانس نے بھی اس دوران دونوں ممالک کو صبر و تحمل سے مظاہرہ کرنے کی تلقین بھی کی تھی تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو، لیکن انڈیا کو ایک الگ ہی جوش چڑھا ہوا تھا. یہ عالمی رد عمل اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ وہ انڈیا کو سمجھا رہے تھے کہ مت پنگا لو، مت ایسے کام کرو، اس سے حالات خراب ہو جائیں گے، مگر انڈیا تھا کہ باز ہی نہیں آ رہا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کے اندر سے بھی مختلف آوازیں اٹھی جو حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کر رہی تھی. بھارتی دانشوروں اور تجزیہ کاروں نے اس بات پر زور دیا کہ بغیر تحقیق کے الزامات عائد کر دیے پاکستان پہ اور میڈیا کے ذریعے ایک جنگی ماحول بنا دیا گیا. یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. انہوں نے حکومت کو مشورے بھی دیے کہ وہ تحمل سے کام لیں، ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی تلاش کریں. اس تمام صورتحال میں بھارتی میڈیا کا کردار انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور شرمناک رہا ہے. بغیر تحقیق کے خبریں نشر کرنا اور عوامی جذبات کو بھڑکانا صحافتی اصولوں کے ویسے ہی بڑا خلاف ہے، اس کے اگینسٹ ہے کہ آپ جرنلزم میں ایسی حرکتیں کریں. اس کے برعکس بین الاقوامی میڈیا نے محتاط رویہ اختیار کیا اور دونوں ممالک کو مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ترغیب بھی دی تھی. اس واقعے نے بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کو بے نقاب کیا اور ثابت کیا کہ کیسے دو ملک کسی بھی طرح آپس میں غلط رپورٹنگ کی وجہ سے لڑائے جا سکتے ہیں. اور پلوامہ اٹیک کے بعد جو دونوں بارڈرز پہ کشیدگی ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے انڈین میڈیا کو جس نے دونوں سائڈ کے اوپر آگ بھڑکائی اور انڈیا کو یہ نقصان اٹھانا پڑا اور دنیا میں بے عزتی بھی کروائی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. تھینک یو سو مچ.